आग सल्ले अला कहते कहते देखिए, मगर ठहरिए, पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह ज़वजल की रिजा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह ज़वजल की रिजा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। तेरा तेरे प्यार पर दुरूद दो सलाम दो सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दिन है जुमाअतुल मुबारक और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल के नाज़रीन, अगला जुमाअतुल मुबारक हमारा ये रमज़ानुल मुबारक में होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बरोज़ जुमा मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं उस अजीम और जलील कदर हस्ती का कि जिसने इस मुआशरे को, इस दुनिया को, इस ज़माने को बड़े बड़े अफराद रहनुमाई के लिए अता फरमाए हैं और ऐसे मुबारक अफराद अता फरमाए हैं जो मंबाए बरक़ात हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जिनके अंदर एक ज़ुहद की कैफियत, जिनके अंदर राज़ी बर रज़ाए इलाही रहना और जिनके अंदर मखलूक खुदा की रहनुमाई करना, जिनके अंदर भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना, जिनके अंदर गाफिल लोगों की गफलत को दूर करके उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की याद का लुत्फ जो है वो अता कर देना, ये वस्फ ये बड़ा नुमाया था। मेरी मुराद हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक ज़ात है, जिन्हें उर्फ में मारूफ तरीके पे बाबा साहब भी कहा जाता है, ठीक है जी, और बाबा फरीद भी जो है वो कहा जाता है। बाबा फ़रीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक ज़ात ये आज के हमारे सिलसिले का मौजू है और आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनका ज़िक्र खैर करेंगे। इन्होंने किस अंदाज में ज़िंदगी गुजारी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ इस पर भी बात होगी और आपने अपने मुरीदीन की कैसी ज़बरदस्त तरबियत फरमाई है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस हवाले से मदनी फूल भी हमारे सिलसिले के अंदर शामिल रहेंगे। आप सिलसिला आलिया चिश्तिया के अजीम रूहानी पेशवा हैं और आपके अगर ऊपर देखा जाए, जो ऊपर आपके बुजुर्ग हैं, आपके मुर्शिद गिरामी हैं, उनकी भी क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। ज़िक्र खैर ये औलिया किराम राहिमहुमुल्लाहु सलाम का जारी व सारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया किराम की मोहब्बत भी नसीब फरमाए और हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़िंदगी के वो पहलू बयान किए जाएंगे कि जिनके मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। तो इंशाअल्लाह इन मुबारक पहलुओं से हम भी फैज़ हासिल करेंगे और इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करेंगे। हमारी मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी एक बड़ी तादाद है जो परेशान है। इनकी परेशानी का हल ये हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी से भी मिलता है। परेशान हैं लोग और परेशानी का हल क्या है ये आगे चल के अर्ज़ करूँगा, लेकिन अभी इंशाअल्लाह हम तिलावत कलाम पाक सुनेंगे। खलील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मरहबा, खुश आमदीद खलील भाई, खुश रहें, शाद आबाद रहें। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंशाअल्लाह। खलील भाई से तिलावत सुनेंगे और फिर कलाम भी सुनेंगे। आइए अभी तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है।
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے روزانوں بیٹھیے۔ مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ حشر کی آخری آیات ماشاءاللہ خلیل بھائی نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ناموں کا ان مبارک آیات کے اندر ذکر ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں یہ بھی پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یہ عمومی طور پر جن کو تقسیم کیا جاتا ہے، یہ دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے اسم ذات اور باقی ہیں صفاتی نام۔ اسم ذات جسے کہا جاتا ہے وہ ہے اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اسم ذات اللہ، اور جو باقی اسماء ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہاں ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام جب اپنے بچوں میں سے کسی بچے کے رکھے جائیں تو اس کے ساتھ لفظ عبد کا اضافہ بھی ضرور کیا جائے۔
جیسے مثال کے طور پر صرف کسی کا نام سبحان کہنے کی بجائے اگر کوئی بندہ اپنے بچے کا نام رکھنا چاہ رہا ہے اور سبحان اس کے نام کے ذہن میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نام رکھے عبد السبحان، عبد السبحان۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ جس کا نام عبد السبحان ہے اس کو عبد السبحان ہی کہا جائے۔ اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے یوز نہیں کیے جا سکتے، صرف مجرد وہ نام، صرف اور صرف خالی جو وہ نام ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر رحمان، لفظ رحمان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، رحم کرنے والا، رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے کہ جو ہم کسی پرٹیکولر بندے کا نام نہیں رکھ سکتے، یعنی کسی شخص کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کا بڑا شدید حکم بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایمان کو بھی جو ہے وہ جسے یوں کہیں کہ بندے کو ایمان کی حدوں سے بھی باہر لے جا سکتا ہے، کہ کسی بندے کا خالی نام بندہ اگر رحمان رکھتا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو عبد الرحمن، کیا نام رکھا جائے گا؟ عبد الرحمن، اور بولا بھی کیا جائے گا؟ عبد الرحمن۔ ہمارے ہاں ایک ترخیم کا عمل جاری ہے، یعنی نام جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، ترخیم مانا کاٹ دینا۔ تو کیا کریں گے بھئی، جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو خالی مطلب عبد کاٹ دیں گے اور اس کو رحمان بھائی نے یوں کہا، رحمان بھائی یوں سوچ رہے تھے، رحمان بھائی یوں کر رہے تھے، رحمان بھائی یہ کھا رہے تھے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی، یہ درست کام نہیں ہے۔ عبد الرحمن بھائی یہ کام کر رہے تھے، عبد الرحمن بھائی ادھر جا رہے تھے، عبد الرحمن بھائی ادھر جا رہے تھے، عبد الرحمن بھائی نے یہ کہا۔ تو جب بھی بولیں گے پورا نام بولیں گے، اور پورا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، ٹھیک ہے جی۔ تو جس طرح عبداللہ ہے نا، عبداللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں عبداللہ کو تو عبداللہ ہی کہا جاتا ہے الحمدللہ، اور ایک بڑی اچھی بات ہے۔ تو جس طرح عبداللہ کو عبداللہ کہا جاتا ہے، ویسے ہی عبد الرحمن کو رحمان نہیں بلکہ عبد الرحمن کہنا چاہیے۔ مزید معلومات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی زبردست کتاب نام رکھنے کے احکام کا مطالعہ کیجیے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خلیل بھائی آپ یہ بتائیے آج آپ کلام کون سا سنیں؟ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے واہ سبحان انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے کچھ اشعار: جی ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں، مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح مرشد کے ساتھ جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ صلی علی
کریمنا صلی علی محمد میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. سبحان اللہ. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. یہ دیوانہ باشعور ہے جانا ضرور ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی حاضری، جسے یوں کہیں کہ آپ کعبۃ اللہ المشرفہ کی حاضری، مکہ مکرمہ کی حاضری، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، واقعی اپنی مثال آپ ہیں. اور پھر بندہ جو گنبد خضراء کو دیکھ کر درود پاک پڑھے تو اس کا ایک ذوق اور اس کی ایک کیفیت یہ بھی اپنی ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور خلیل بھائی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. خلیل بھائی کلام سنائیں گے انشاءاللہ. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے انشاءاللہ عز و جل. جی. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے جانا ہمیں ضرور ہے جانا ضرور ہے راہ مدینہ کے سبھی کانٹے بھی پھول ہیں راہ مدینہ کے سبھی کانٹے ہیں پھول سے دیوانہ باشعور ہے جانا ضرور ہے جانا ہمیں ضرور ہے جانا ضرور ہے. درد نے کیسی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں باروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو. باروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو. یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. اور فرماتے ہیں گرمی ہے تپ ہے درد ہے الفت سفر کی ہے. گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. اللہ اکبر. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو. اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. سبحان اللہ. امیر سند نے کیا خوب بات کہی ہے. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے. اللہ اکبر. جی. راہ مدینہ کے سبھی کانٹے ہیں پھول سے دیوانہ باشعور ہے جانا ضرور ہے. ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں
ضرور ہے آتا مگر سرور ہے جانا ضرور ہے عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا زخموں سے چور چور ہے جانا ضرور ہے پرخار راہ پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے اس میں بھی ایک سرور ہے جانا ضرور ہے ہمت جواب دے گئی سرکار مدد ہمت جواب دے گئی سرکار مدد ظاہر دھکن سے چور ہے جانا ضرور ہے ظاہر دھکن سے چور ہے جانا ضرور ہے انشاءاللہ کیوں تھک گئے پلٹ گئے بھائی بتائیے یہ آپ کا قصور ہے جانا ضرور ہے جو راہ طیبہ کی ہے ڈراتی صعوبتیں جو راہ طیبہ کی ہے ڈراتی صعوبتیں یہ نفس کا فطور ہے جانا ضرور ہے عشاق کو تو ملتی ہے غم میں بھی راحت اور آتا بڑا سرور ہے جانا ضرور ہے میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کیا بات ہے بہتر اسی برس ہو تو جلدی بلائیے بہتر اسی برس ہو تو جلدی بلائیے آپ برس ہو تو جلدی بلائیے
ضرور ہے، اپنی تورت حضور ہے، جانا ضرور ہے، دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی میں بہار، دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی میں بہار، روزہ وطن سے دور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، عطار قافلہ تو گیا، تم بھی اٹھ چلو، عطار قافلہ تو گیا، تم بھی اٹھ چلو، عطار قافلہ تو گیا، تم بھی اٹھ چلو، منزل اگرچہ دور ہے، جانا ضرور ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، منزل اگرچہ دور ہے، جانا ضرور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل امیر السنت کے اشعار جس طرح ایک ذوق کی ترجمانی کر رہے ہیں اور ایک کیفیت کا پیغام دے رہے ہیں، ویسے ہی بڑی پریکٹیکل بات بھی اس کے اندر ہے کہ مدینہ شریف کے سفر میں اگر بندے کو کوئی پرابلم بھی جو ہے وہ درپیش ہو تو اس کا بھی ایک اپنا کیف اور سرور بہرحال ہوتا ہے۔ یہ جس پر کیفیت بیت رہی ہے، یہ اصل بات جو ہے یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے لے کر کے جا رہا ہے۔ یہاں ایک عاشق رسول کی میں یہ بات مینشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں سفر ہے تو سفر تو عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اسے کہا گیا ہے، اور سفر میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے، پھر آپ کی روٹین چینج ہے، انوائرمنٹ چینج ہے، ویدر چینج ہے، کنٹری چینج ہے، کھانا چینج ہے، ایک موڈ سارا جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم بہرحال بندے کو ہوتی ہی ہے۔ تو بہرحال اس کی جو ایک کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے، یہ صبر کی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور جب بھی جائیں صبر ساتھ لے کر جائیں۔ یہ بڑا زبردست مدنی پھول ہے کہ جائیں اور صبر ساتھ لے کر کے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے۔ حافظ صاحب زمین پہ بیٹھے لوگ دیکھے ہیں ہم نے، اللہ اکبر، اور جسے یوں بولیں کہ اچھے خاصے، جسے یہاں پر یوں کہیں کہ ویل سیٹلڈ لوگ، کھاتے پیتے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ٹھیک ہے جی۔ واہ، یہ حافظ صاحب دیکھے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی تو زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر نہیں، یہ جو عام زمین ہے نا، اللہ، شاید اپنے گھر میں تو کبھی وہ زمین پر نہ سوئے، لیکن وہاں زمین پر جو ہے وہ لیٹا ہوا، تھکن سے چور ہے نا، لیکن وہ زمین پہ لیٹا، اور اس پر بھی وہ خوش ہے۔ واہ، یہ بھی ایک بات ہے، ایک تو یہ نا ہڑا ہڑی کر رہے ہیں، یہ بھی معاملہ نہیں ہے بلکہ خوش ہے، تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ جو لے کے جا رہے ہیں یا جو انتظام کر رہے ہیں بھیجنے کا، ان کو کم از کم یہ ضرور چاہیے کہ وہ حتی الامکان کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ ان کی وجہ سے اللہ رسول کے جو ہے وہ مبارک دربار کی زیارت کے لیے جو جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ مشرفہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں
اور بڑے خطرناک فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قریب رہائش بتا کے دور رہائش دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے معاملات بھی بڑے خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ فلیٹ کا بول کے پیسے ڈائریکٹ فلیٹ کے دیتے ہیں، بیچتے وایا ہے، اور وایا بھی وہ جو ایک مرتبہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور پھر آگے جو ہے وہ پہنچے گا اپنی منزل پر، یعنی وایا بھی ایک تو خالی وایا ہے نا، تو وایا کو بھی ڈبل وایا بنا لیتے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ پھر جب گرفت ہوتی ہے نا تو حال بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ بد دعا دے گا تو جس کو ہم تنگ کر رہے ہیں، تو یہ بد دعا دے گا تو یہ مکے مدینے میں جا کے بد دعا دے گا، اور وہاں جگہ جگہ قدم قدم پر دعاؤں کی قبولیت ہے۔ ہاں جی، ایک تو مسافر ہے، اوپر سے پھر مکے مدینے میں ہے، تو مسافر کی دعا کے بارے میں تو ویسے ہی کہا گیا کہ قبولیت میں شک نہیں ہے۔ اس طرح کی روایات بھارت موجود ہیں۔ تو جو بھیجنے والے ہیں اس کا جو کام اس طرح کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مسافروں کے لیے جو اس عازمین ہیں اس مبارک سفر کے، ان کے لیے اچھی سہولت کا انتظام کریں، ورنہ لوگ بہت ذلیل بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ پھر وہاں پر گالی گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو بیچارے غریب لوگ، یا جس طرح بولیں آپ، جیسے ہمت کر کے پیسے جمع کر کے کوششیں کر کے وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں ان کے نمائندے بعض اوقات بڑا گھٹیا سلوک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ کرے گا وہ بھر بھی لے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اچھا کرے گا تو اچھا بھرے گا، اور اگر کچھ اور کرے گا تو پھر اللہ ہی رحمت فرمائے کیا معاملہ ہوگا۔ تو اچھے کام کرنے چاہیے، اچھے آقا کے اچھے غلام بن کے رہنا چاہیے۔ لیکن جو جا رہے ہیں ان کو بہرحال صبر کا سبق جو ہے وہ پڑھ کے حافظ صاحب جانا چاہیے، کیونکہ امتحان ہوتے ہیں، امتحان آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور سفر نصیب فرمائے، اور مدینے کی صحبتیں برداشت کرنے والے کے لیے تو حضور نے شفاعت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ حافظ صاحب جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ طیبہ کی مصیبت پر، آلام پر، یہاں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرے تو اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ صبر بھی کریں، صبر صبر پھر صبر، اور اس کے بعد بھی صبر ہی کرنا ہے۔ نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، اور یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کیفیت ہونی چاہیے، اور بھیجنے والوں کو جو ہے نا وہ صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ یہ تو چلیں کلام شامل رہا، اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی بیان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات، یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک عظیم روحانی پیشوا ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں، اور بالخصوص وہ نیک بندے کہ جنہیں پاک و ہند میں لوگ جن کے ساتھ عقیدت احترام کا رشتہ جن کے ساتھ قائم ہے، اور جنہوں نے اس علاقے میں دین اسلام کی آبیاری کی ہے، مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی جانب بلایا ہے، تو ان اولیاء کرام میں، ان اللہ کے نیک بندوں میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ دیگر اور بھی اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اس خطے میں دین متین کی خدمت کی ہے، اسلام کی آبیاری کی ہے، لوگوں کو اللہ تبارک تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ ان میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو یوں بھی ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ نہ صرف آپ خود بلکہ آپ کے شاگرد، آپ کے خلفاء اور آپ سے اکتساب فیض کرنے والے علماء، وہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے اس خطے کے اندر دین اسلام کی خوب خدمت کی ہے۔ اور خود بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی خود سفر فرما کر بھی گئے، اور جو ان کے پاس آیا وہ بھی جھولیاں بھر بھر کے گیا۔ یعنی جب آپ خانقاہ میں جلوہ گر ہیں تب بھی لوگوں کو فیضان تقسیم فرما رہے ہیں، اسلام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور جب کبھی سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اس وقت بھی یہی کیفیت ہے اور یہی معاملہ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ خود بھی شریعت پر عمل کرنے والے اور لوگوں کو بھی شریعت پر عمل کروانے والے ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو رفقا ہیں وہ بھی سب کے سب اولیاء، علماء اور لوگوں کو دین متین کی جانب بلانے والے۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ یہ آپ سب یہ بتائیں، یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ
ان کا انداز یہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم کیوں دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ہمیں عجیب عجیب لوگ، عجیب عجیب حرکتیں کرنے والے اور یہ نظر آتے ہیں، اور عنوان اس کا یہی ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، بھئی ولایت کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، بڑے جو ہے وہ آگے منازل طے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو اس سے بالکل برعکس نظر آتے ہیں۔ جی یعنی ان کا حساب وہ ہے کہ مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، یہ عقل کے اندھوں کا الٹا ہی حساب ہوتا ہے۔ جی۔ یہ ایسا کیوں بنا ہوا ہے؟ یعنی اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ ایک وہ طریقہ کہ جس میں معرفت الہی ہے، جس میں علم دین ہے، جس میں اسلام کی روشنی ہے، واہ، اور یہ تو ہدایت کے وہ مینار ہیں جنہوں نے آگے ہدایت کے مینار بنائے ہیں۔ جی ان کی روشنی تو وہ روشنی ہے کہ جنہوں نے اپنے دامن سے وابستہ افراد کو، جیسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کو حضرت خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عابر پیا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے، اتنے اتنے بڑے اولیاء ہیں، یعنی ان کو ہدایت کا مینار بنایا ہے، بالکل، اور ان کے در پر آنے والے افراد نے فیض پایا ہے، معرفت الہی کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ لیکن آج یہ جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب حال ہے اور عجیب معاملہ ہے، اور جسے بولیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہونے کے نام پر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل عجیب الخلقت بعض کا نظر آ رہا ہے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ سلمان بھائی، دنیاوی طور پر ایک مثال بہت مشہور ہے جی، اور ہر عقل اور شعور رکھنے والا اس کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ برتن میں سے ہمیشہ وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک، دودھ کا پیالہ ہو تو اس میں سے دودھ ہی نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا۔ صحیح، اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، غوث پاک ہوں، بابا حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، حضور مجدد الفسانی حضرت مجدد الفسانی ہوں، سبحان اللہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، جمیع سلاسل کے اولیاء جتنے بھی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں ان کی بارگاہ میں اسلام سے دور شخص آیا، وہ اسلام کے قریب ہو گیا۔ سبحان اللہ، جب کوئی فاسق و فاجر آیا، توبہ و تائب ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہونے والا بن گیا۔ اللہ اللہ، جب کوئی ایسا شخص آیا کہ جو مسلمان نہیں تھا، ان کی بارگاہ میں آ کر وہ صدقے واری ایسا ہوا، اسلام کی خدمت کرنے والا بن گیا۔ وجہ کیا ہے کہ جو ان کے اندر تھا یہ وہی تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور ان کے اندر وہی تھا جو شریعت کا مطلوب اور مقصود ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کے رہبر و رہنما اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض، ہدایت، جود، نوال، کرم یہی تقسیم ہو رہا ہے، وہاں سے ہدایت ہی ملی ہے لوگوں کو، اور جو ان کے حقیقی پیروکار ہیں وہ ہدایت ہی تقسیم فرما رہے ہیں، اور جو پیالے یا جو برتن جو گندگی سے، گمراہی سے، بے دینی سے بھرے ہوئے ہیں وہ گمراہی اور بے دینی ہی تقسیم کر رہے ہیں۔ لیکن جو عقل اور شعور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جو دین کی تعلیمات کو سمجھنے والے یا جاننے والے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ولی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیروکار، وہ ولی ہے ہی اسی لیے، وہ ان کے قدم پر قدم رکھنے والا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت صاف ظاہر ہے، عیاں ہے، اس پر کوئی شک شبہ، کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے مقابل میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہے تبھی وہ اللہ کا ولی ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک معیار دیا گیا، جہاں دن ہے وہاں رات ہے، جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے، لیکن ہر انسان جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق یا جو استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں ان کی جانب رجوع کر کے وہ اس بات کو مینشن کر سکتا ہے، اس بات کو سمجھ سکتا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے اندر کچھ علامات پائی جاتی ہیں، اب گاؤں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، شہر میں سے، محلے میں سے آپ کے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کسی خطرناک بیماری کا نام لیتے ہیں، بولے اس کو یہ بیماری ہے، اور لوگ جو ہے نا اسی کے پیچھے لگے، اوہو ہو جی فلاں اس آدمی کو کینسر ہو گیا، جی کیا وجہ؟ وہ جی فلاں آدمی نے کہا اس کو کینسر ہو گیا، حالانکہ نہ وہ ڈاکٹر، نہ اس کی فیلڈ،
نہ اس کو پتہ نہ علامات کے بارے، ایسے دماغ میں ایک بات آئی اور اس نے شوشہ چھوڑ دیا، اور لوگوں نے اس جیتے جاگتے آدمی کا یوں کہہ لیں کہ اس کو آدھا مار کے رکھ دیا کہ آپ کو کینسر ہو گیا۔ چاہیے کیا تھا، اگر کسی آدمی میں کچھ علامات موجود ہیں اس کے لیے ٹیسٹ کروائے جاتے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا، کسی جو اس بیماری کا جس کا وہ نام لے رہا ہے ماہر ہو جو، اس کے پاس جایا جاتا، وہ دیکھتا علامات، اس کے بعد ٹیسٹ ہوتے، فیصلہ کرتا، پھر کوئی رپورٹ سامنے آتی، پتہ یہ چلا کہ بھائی اس کو کینسر نہیں، اس کو کوئی اور معاملہ تھا، ایسے مطلب، اور بعض چیزیں ایک دو چیزیں میچ کر کے اور ایک آدمی نے اس پر کینسر کا حکم لگا دیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی ہمارے بابا جی تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی، یوں کر دیتے ہیں، ہاں جی یوں کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن کر دیتے ہیں، مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے، سونے کو ہاتھ لگائیں تو وہ ہیرے بن جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اب سن کے چل سو چل ہے معاملہ۔ بھائی اللہ کے بندو مجھے یہ بتائیے، ایک ہے شریعت کا معاملہ اور ایک ہے اس کے مقابل میں دیکھیں جادو اور نظر بندی، اس طرح کے معاملات، یہ شعبدے بازی، استدراج بھی تو کوئی شے ہے نا، جو شریعت کے اندر جو ہمیں بتایا گیا ہے، خلاف عادت جو کام ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہوں تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، نبوت کے بعد ہوں، اور قبل نبوت ہوں، قبل اعلان نبوت ہوں تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ان سے جو خلاف عادت کام، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں جو چیز ہے وہ ہے استدراج، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، مٹی کو سونا بنا دے گا وہ۔ کیا دجال جو ہے وہ بارش نہیں برسائے گا؟ کیا وہ مردہ زمین کو وہ زندہ نہیں کرے گا؟ لیکن کیا اس کو خدا مان لیا جائے گا معاذ اللہ؟ یا یہ کہا جائے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ دوزخ میں پہنچا ہوا ہے وہ؟ تو بات یہ ہے کہ جب ہم کچھ چیز دیکھتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار ہے، ان کے طریقے پر عمل کرنے والا ہے، میں نہیں جانتا تو جو جاننے والے ہیں ان کے پاس جاؤں کہ یہ ایک شخص ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کی ظاہری صورت بھی اللہ کے اولیاء والی نہیں ہے، اس کی گفتگو کا انداز بھی اللہ کے اولیاء والا نہیں ہے، اور نماز ایک نہیں پڑھتا، روزہ ایک نہیں رکھتا، الٹا شریعت کی معاذ اللہ توہین کرتا ہے، جو اصول قاعدے قوانین ہے ان کی تنقیص کرتا ہے، اور اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ جی میں تو پہنچا ہوا ہوں۔ تو بھائی وہ نہیں پہنچا ہوا، کم از کم اللہ تبارک و تعالی یا اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں پہنچا ہوا، وہ وہیں پہنچا ہوا ہے جہاں جنید بغدادی فرماتے ہیں فی النار۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ صحیح اور غلط کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں دودھ ہے، خالص دودھ بھی ملتا ہے، ملاوٹ والا دودھ بھی ملتا ہے۔ جو ملاوٹ والا ہوتا ہے اس کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ دودھ۔ یہ ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ پانی بیچ رہے ہیں، تھوڑی کہتا ہے کوئی میں پانی بیچ رہا ہوں، وہ بھی یہی کہتا ہے میں دودھ بیچ رہا ہوں۔ یہ تو لینے والے کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ 35 روپے لیٹر دودھ مل رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کوئی ویلفیئر کا ادارہ جو 35 روپے لیٹر دودھ دے رہا ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ اور ایک بندہ ہے، اس نے ماشاءاللہ ایک، اب اس پر میں ماشاءاللہ میں نے میرے منہ سے لفظ نکل گیا ہے، یہ بہرحال محلے غور بات ہے، ڈرمیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں اور سزوکی پر جو ہے وہ کھڑا ہے، اور 35 روپے لیٹر کیا بیچ رہا ہے؟ دودھ بیچ رہا ہے۔ یہ محلے غور ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ کیا ہے، یہ دودھ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر دودھ ہے تو یہ کیا کیٹیگری ہے؟ ہر چیز یوں تھوڑی ہے کہ جو دودھ کے نام پر مل رہی ہے وہ دودھ ہی ہو۔ یہ لینے والے کو بھی ایک جو ہے وہ عقل مندی سے کام لینا پڑے گا۔ جس طرح بیچنے والے کو چاہیے کہ وہ درست چیز بیچے، نقصان نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، ویسے ہی لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ کیا لے رہا ہے اس پر غور بھی کرے۔ اگر 50 روپے کی کہیں ڈبل بیف بریانی مل رہی ہو تو اس کے گوشت پر ضرور غور کر دینا چاہیے کہ یہ 50 روپے کی ڈبل بیف بریانی بوٹی کے ساتھ، بلکہ بوٹیوں کے ساتھ یہ مل رہی ہے، یہ کیسے مل رہی ہے؟ غور طلب بات ہے۔ حافظ صاحب جی سلمان بھی دنیاوی ہے، یہ میں آپ کو میں حافظ صاحب عمیر بھائی مسکرا رہے ہیں، کیمرہ مین ہے ہمارے، میں آپ کو بات اس لیے کروں، میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا۔ اچھا کہاں دیکھا؟ مدنی چینل کے اس ٹائم بھائیوں کے ساتھ ریکارڈنگ پر جا رہے تھے ہم لوگ، وہ ایک سلسلہ میں کرتا تھا، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، اللہ اکبر۔ اس میں ہم نے سب سے پہلا فرعون کا کیا تھا۔ تو فرعون کے تذکرے میں نا جی بڑھئی کا بھی ذکر تھا، سانوم بڑھئی کا نام تھا، تو اس کا بھی کچھ ذکر تھا، تو وہ ہم نے سوچا کہ یہ ہم وہیں پر کریں جہاں لکڑی کا کام ہوتا ہے، لکڑی کا کارخانہ ہے، تو وہ ایک
یہ کہ محمود آباد سے آگے پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، بہرحال ادھر کافی سارے کارخانے تھے، تو ایک ہمارے اسلام بھائی ہیں، ان کا ایک لکڑی کا ماشاءاللہ بہت بڑا کارخانہ تھا، وہاں ہم ریکارڈنگ کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں لکھا ہوا تھا کہ 50 یا 45 تھا ڈبل بیف بریانی. میں نے مدنی چینل کی گاڑی میں کہا، میں نے کہا بھی کون کون کھائے گا 50 روپے کی ڈبل بیف بریانی؟ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم کھائیں گے، سب چپ. اور میں بھی حیران تھا کہ بھئی 50 روپے کی ڈبل بیف بریانی بندہ بیچ رہا ہے. تو یہ غور طلب بات ہے. دنیاوی طور پر سلمان بھی ہم عام چیزوں سے ہٹ کر مطلب محتاط ہوتے ہیں اور ذہن رکھتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کے اندر کوئی نقص ہوگا، کوئی کمی ہوگی، کوئی بیشی ہوگی، پتہ نہیں گوشت کیسا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. تو جیسے ہم دنیاوی اعتبار سے حساسیت کو محسوس کرتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو ہماری صحت کے لیے یا ہمارے لیے یا میری عزت کے لیے وہ برا ہو. ٹھیک ہے. تو آپ اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی بندے کو اسی طرح محتاط ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص وہ لباس خضر میں رہزن ہزار پھرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ شکل و صورت جو ہے بظاہر اس نے بنائی ہوئی ہے، بلکہ بظاہر شکل و صورت بھی نہیں ہوتی، لوگ پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہے، آپ دیکھیں ان کی بارگاہ میں ان کا اپنا انداز، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جن کا کام خود بھی رب کی بارگاہ میں سربسجود ہونا ہے اور مخلوق کے خدا کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود کرنا ہے. اب ایک طرف ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہم دیکھتے ہیں یہاں آ رہے ہیں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ فیض پا کے جا رہے ہیں. اس در سے ایک چمکنے والے کا نام ہے محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت صابر پاک، حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آگے ان کا ایک سلسلہ ہے پورے کا پورا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت یہ ہے. اب آپ دیکھیں ایک طرف وہ جھوٹا جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ رہا ہے یا اس کے مریدین نے، اس کے متعلقین نے شور شرابہ مچایا ہوا ہے، ایک بار بھی دن میں سجدہ نہیں کرتا. اور حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز کیا ہے، ایک ایک دن میں 1000 سجدے فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ایک جانب وہ ہے اللہ کے وہ ولی کہ جن کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا جن کو اللہ کا ولی مانتی ہے، جو ولی گر ہیں، اور ایک جانب وہ شخص ہے کہ جس کا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے وہ بالکل برعکس ہے اس کے. تو مجھے جو نیک ہیں، متقی ہیں، صالحین ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جو لوگ غلط طریقے پر چل رہے ہیں اور ہم یہ کہیں نہیں جی ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. کسی غیر معتبر آدمی جسے آپ نہیں جانتے، آپ اپنی رقم اس کے پاس رکھوانا یہ گوارا نہ کریں امانتاً کہ میں جانتا ہی نہیں جی میں کیسے رکھوا دوں. تو آپ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں کہ میں آپ کو راہبر مان رہا ہوں، رہنما مان رہا ہوں، پتہ ایک وقت کا نہیں کہ اس بندے کا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے. فسق و فجور، شریعت کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ رسول کے احکامات کی پیروی نہ کرنا، ان کی وائلیشن کرنا، اصول قاعدے قوانین توڑنا، یہ اس کے بارے میں مشہور ہے. اور دیگر جو عبادات ہیں اس کا معاملہ کوئی ہے ہی نہیں اس جی. تو کیسے ایسے بندے کو اپنا راہبر و رہنما تسلیم کر لیا؟ درست فرمایا آپ نے. راہبر، راہنما، واہ، راہ بر نما، رستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا. رہنمائی کرنے والا وہ ہو جس کو منزل پتہ ہے. ایک بات تو یہ نا آپ مجھ سے پوچھیں نیچے آگے کہ بھئی یہ جامع مسجد فضان اتار پی آئی بی کالونی میں یہ کہاں پر ہے اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہاں پر ہے، تو کیا میں رہنما ہو سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس بندے کو منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، جس بندے کو منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ رہنما کیا ہوگا؟ یہ جس بندے کے پاس کوئی معرفت الہی اور علم دین کچھ مطلب اس طرح کا معاملہ یہ ہے ہی نہیں، وہ ہماری کیا رہنمائی کرے گا؟ حافظ صاحب میں پڑھ رہا تھا اور غور بھی کر رہا تھا، اولیاء کی خدمات جو ہے نا اگر دیکھی جائے، انبیاء کرام علیہم السلام جتنے تشریف لائے ہیں، ان سب انبیاء کرام علیہم السلام نے ایک بات جو ارشاد فرمائی ہے جو سب میں
قدر مشترک ہے، سملر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے جو غلام ہیں ان کا انداز اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا رستہ ہے یہ دکھانے اور بتانے والے ہوتے ہیں۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضور مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، واہ، اللہ اکبر، آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی محافظت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کے وحدہ لا شریک ہونے کا، توحید کا جو بیان آپ نے فرمایا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہوئی، لوگوں میں جو پرابلم آیا، جو مسئلہ آیا، جو گمراہی آئی، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس کا سد باب فرمایا۔ آج بھی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو مکتوبات ہیں یہ آج بھی رہنما اصول ہیں، اللہ اکبر، اور ایسی زبردست اس میں باتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ بندہ پڑھتا چاہے اور زندگی کے اندر سکون لاتا چلا جائے، اللہ نصیب فرمائے۔ تو یہ اولیاء کرام کے مبارک انداز جو ہوا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اولیاء کی محبت نصیب فرمائے۔ اب بلال بھائی سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ بلال بھائی، حضرت بابا صاحب کا زندگی گزارنے کا انداز دیکھا جائے تو آپ کے زندگی گزارنے کے انداز میں زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، اور آج اگر ہمارا انداز دیکھا جائے تو ہمارے انداز میں زہد جو ہے نا وہ کہیں دور دور بھی جو ہے نظر نہیں آ رہا۔ کیا فرمائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو پریشان ہیں نا وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہماری زندگی میں زہد کی رتی بھی نہیں ہے۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو۔ ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ دنیاوی خواہشات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کے بعد بھی بس نہیں ہے۔ ابھی 1 پر ہے تو یہ 10 پر ہے، اور جب یہ 10 پر آ گیا تو اب یہ 50 پر پہنچا ہوا ہے، یعنی خواہشات یوں ملٹیپل ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے مجھے جو چیز ایک محسوس ہوتی ہے کہ ہماری پریشانیوں میں بھی پھر کیا ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور بابا صاحب کی زندگی میں زہد تھا، قناعت تھی، سادگی تھی، اور کیا سکون تھا زندگی میں، اللہ اکبر۔ کیا فرمائیں گے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں بہت فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ ہمیں اس دنیا میں مختصر عرصے کے لیے رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اگلی منزل کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں یہیں رہنا ہے، ہمیں اور مر کے کہیں جانا نہیں ہے۔ کوئی بات بھی کرے نا دنیا سے جانے کی تو کہتے ہیں یار کیا مرنے مارنے اچھی باتیں کرو، کوئی اور اچھی باتیں کرو، کوئی اور بات کرو۔ تو اچھی باتیں کریں، لیکن اچھی باتیں ہی تو کر رہے ہیں جس سے آپ روک رہے ہو۔ مدینہ تو یہ ہے کہ جب ہمارا یہ سوچ بنی ہوگی کہ ہمیں اس دنیا ہی میں رہنا ہے، تو پھر ظاہر ہے ہم زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی جو ہے وہ خواہش کرتے رہیں گے کہ میرے اگر 1 گاڑی ہے تو 2 گاڑیاں ہو جائیں، 2 ہے تو 3 ہو جائیں، 1 گھر ہے تو 2 گھر ہو جائیں۔ لیکن یہ جو خواہشات ہیں یہ ختم نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کا جو پیٹ ہے یہ قبر کی مٹی بھرے گی، اور اس کے علاوہ اگر دنیاوی چیزیں جتنی بھی جمع کر لے تو اس کو کبھی بھی اس سے جو ہے وہ سکون حاصل نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں بولے گا کہ اب جو ہے نا بس اب مجھے مزید کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی ساری نعمتیں مجھے حاصل ہو گئی، مجھے مل گئی، اور بس اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف آ جاؤں۔ نہیں، شیطان اس کو مزید دنیا کی طرف دھکیلتا چلا جائے گا کہ تو نے اگر یہ کامیابی حاصل کر لیے تھوڑا اور آگے بڑھ جائے، یہ کامیابی بھی حاصل کر لے، وہ کامیابی حاصل کر لے گا تو شیطان پھر اس کو جو ہے وہ دنیا سوار کر پیش کرے گا اس کے سامنے، اور کہے گا کہ ابھی تو اور آگے جا، آگے مزید منزلیں بہت ساری باقی ہیں۔ یوں ہوتا کیا ہے؟ بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے، اور گمراہی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کو کامیابی سے ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ جبکہ اولیاء کرام کا ہمارے جو حال تھا وہ یہ تھا کہ وہ دنیا کو سے اتنا ہی لیتے تھے جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی، اس کے علاوہ وہ باقی ساری جو ہے وہ اپنی زندگی قبر و آخرت کی تیاری کے لیے گزارتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اصل مقصود یہ ہوتا تھا اخلاص للہیت، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی، جن تعلیمات کا اور جن سنتوں پر عمل کرنے کا حکم فرمایا کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں وہ کام آئیں گی،
تو اولیاء کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا اور ان کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم زندگی گزاریں، اس کی عبادت کریں، گناہوں سے بچیں، بری آفتوں سے، بری صحبتوں سے اور فتنوں سے بچیں، تو ان چیزوں سے بچتے تھے اولیاء کرام. جبکہ ہم اگر اولیاء کرام کے طریقے پر چلیں تو ہمارے اندر بھی ان کی صفات آنا شروع ہو جائے گی. ہم بھی جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا. تو آپ نے جو زہد کی بات کی، تو مسئلہ یہی ہے کہ اولیاء کرام کی جو ہے وہ یہ مدنی سوچ ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کو مد نظر رکھنا ہے، آخرت کے لیے غور و فکر کرنا ہے. تو اس لیے وہ دنیا میں جو ہے وہ زیادہ مشغول نہیں ہوتے تھے. کیا بات. تو اگر ہم بھی اپنی یہ سوچ بنا لیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں آخرت میں کام آنے والے اعمال کرنے ہیں، تو پھر انشاءاللہ دنیا کی محبت ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی. پھر ہم اپنے بچوں کو بھی اسلام کی تعلیمات کی طرف لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم یہی چاہیں گے کہ ہم وہ کر کے جائیں کہ جس سے ہمیں قبر میں بھی فائدہ پہنچے اور حشر میں آخرت میں بھی فائدہ پہنچے. تو پھر ہم اگرچہ اولاد کو دنیاوی تعلیم دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں گے. وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ دین کی تعلیم ہی ہمیں قبر میں کام آئے گی، مرنے کے بعد کام آئے گی. اگر ہم نے اس کو دینی تعلیم نہیں دی، اس کی دینی تربیت نہیں کی، تو پھر یہ ہم تو مر جائیں گے، اس کے بعد یہ ہمیں بھول جائے گا، یہ اپنی دنیا میں لگ جائے گا، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے میں لگ اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا اور ہمیں بھی بھول جائے گا. یہ بھی بات ہے کہ بچے کو دین اسلام کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ بیچارہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا. جی، یعنی میں نے دنیا سے جانا یہ بھی بھول جائے گا، اور ماں باپ کو تو بیچاروں کو جو حال ہوتا ہے سو ہوتا ہی ہے. تو یہ بھی غور طلب بات ہے، درست فرمایا. اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، بلال بھائی، یہ بات بھی ہے کہ بھائی جو دین متین پر چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ جو خالی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہی دین اسلام پر عمل کر رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑیں اور آپ آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ جو دین اسلام نے جس طرح رہنمائی دی ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں. بازار میں ہیں تو بازار میں بھی ہم دیانت داری اپنائیں، امانت داری اپنائیں. معاملات ہیں، کسی کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، اس میں بھی دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. ہمارے تعلقات ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے، ہم نے رہنا کیسے ہے یہ بھی بتایا ہے، اٹھنا کیسے ہے یہ بھی بتایا ہے، بیٹھنا کیسے ہے یہ بھی بتایا ہے، کھانا کیسے ہے یہ بھی دین اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو ہم جب اس ڈگر پر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ آسانیاں ہماری زندگی میں آتی چلی جائیں گی اور بہتری والے معاملات جو ہے یہ ہوتے چلے جائیں گے. تو زہد کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، دنیا سے تھوڑی بے رغبتی اختیار کریں، اپنی خواہشات کی گراف کو اگر تھوڑا کم کر لیں اور سادگی کی طرف آ جائیں، تو آپ یقین مانیں زندگی کی کئی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. سادہ لباس اگر بندہ پہنے، سادے لباس میں اور گندے لباس میں فرق ہوتا ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. سبحان اللہ. سادہ لباس پہن لیں اور سکون میں آ جائیں. آج جو پریشانی ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، وہ پیسے کی پریشانی ہے. آپ جہاں بھی آپ جس بندے کو ہاتھ لگائیں تو وہ پریشان کس کی وجہ سے ہے؟ پیسے کی وجہ سے ہے. پیسے کی نیڈ کب بڑھتی جاتی ہے؟ جب ہماری خواہشات کا گراف بڑھتا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ایک تعداد ہے ہم لوگوں کی، ہم اگر اس پر غور کریں تو ہم اپنی خواہشات کو بھی ضروریات کا نام دے رہے ہوتے ہیں. خواہش اور ضرورت، اس پر غور کی حاجت ہے. تو اگر ہم تھوڑا زہد اختیار کریں، اپنی خواہشات کے گراف کو کم لے آئیں. میں رمضان مبارک میں اگر یہی جو ہے وہ آنے والا ہے ماہ مبارک، ماہ رمضان مبارک، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پکوڑے بھی کھانے ہیں تو سموسے بھی کھانے ہیں تو رول بھی کھانے ہیں تو فروٹ بھی فلاں کھانا ہے تو کھجور میں نے اجوا کھانی ہے، اور یہ اس طرح کر کے یہ بھی پکانا ہے تو وہ بھی بنانا ہے تو یہ بھی لگانا ہے، تو اس طرح کر کے اگر معاملہ رکھا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ عید آئے گی تو عید میں کپڑے میں نے اتنے روپے کے پہننے ہیں، جوڑا میرا اتنے روپے کا ہونا چاہیے، اور جو اگر میں چشمہ لگاتا ہوں تو فریم بھی جو ہے اس کا نیا ہونا چاہیے اور وہ بھی کوئی ہلکا نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیول کا ایک 3-4 ہزار روپے کا چشمہ ہونا چاہیے. تو یہ اگر اس طرح کے آپ سوچتے رہیں گے، معاملات بناتے رہیں گے، تو اس کے لیے پیسے چاہیے، اور پیسے جتنے ہیں اتنے ہی ہیں. یہ بھی ایک بات ہے. تو یہ تھوڑا زہد اپنائیں زندگی میں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، تھوڑا سادگی کے زمرے میں آئیں اور اپنی خواہشات کے گراف کو تھوڑا کم فرمائیں. انشاءاللہ زندگی میں سکون آئے گا. حافظ.
سلمان بھی ہم اسے زہد کا نام دے رہے ہیں، یعنی حالانکہ اصل تو یہ ہے کہ ایسی خواہشات کہ جو آدمی کو گناہ کی طرف یا خلاف مروت کاموں کی طرف لے کر جا رہی ہوں، بندے کو اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے۔ صحیح۔ اور واقعی بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر ہم اپنی ضروریات پر آ جائیں نا ہاں جی، تو ہماری زندگی میں سکون ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ناک، اپنی عزت، من گھڑت، خود ساختہ، اپنی خود ساختہ ساکھ وہ کمزور نہ ہو جائے۔ میں بڑا ہوں، میں سیٹھ ہوں، امیر ہوں، میں فلاں جو ہے وہ علاقے میں رہتا ہوں، یہ ساری باتیں بعض اوقات آدمی ان کو بچانے کے چکر میں ہاں جی، وہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی تو ناک بچ گئی ہے، بندہ مر گیا ہے۔ بندہ مر گیا، تو بات یہ ہے کہ بہت پھر اس ساری کی ناک چیزیں- بھی نہیں بچتی نا، ہاں جی، اپنا بندہ ہی مر گیا تو ناک بھی گئی پھر۔ حالانکہ ہمیں یہ چاہیے، دیکھیں لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لوگ راضی ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ لوگ کیا کہیں گے، عزیز کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، کبھی ہمیں اس بات کا خیال نہیں آتا اللہ رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حالانکہ گناہ کے کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کو چھوڑنے کا اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی چھوڑ دو، تو لوگ کیا کہیں گے جی؟ اور بھائی لوگوں کو دیکھنا ہے یا جس کے آپ بندے ہیں، اس کو دیکھنا۔ جس رب نے، جس مالک نے آپ کو یہ مال عطا کیا ہے اس کی رضا بھی تو دیکھیں کس کام میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو رب کو راضی کریں گے، اللہ کریم سب کو راضی کر دے گا۔ سبحان اب اللہ، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کی تعلیمات میں یہ بھی فلسفہ موجود ہے ہاں جی، کہ یہ نہ حکمرانوں کی رضا چاہتے تھے، نہ لوگوں کی رضا چاہتے تھے، نہ اور جو ایک ہوتا ہے متنفر کرنا کسی کو، کام ہی ایسے کرنے کہ لوگ جو ہے وہ خود بخود بھاگ جائیں، نہ یہ بات نہیں۔ مقصود کیا ہے کہ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس پر عمل کرنا، ماشاءاللہ، اور یہ اسی انداز میں زندگی گزارتے تھے۔ آپ دیکھیں حکمران ہوتے تھے وہ بھی ان کی بارگاہ میں آ کر جبین نیاز خم کیا کرتے، اللہ 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 اللہ، وہ بھی یہاں آ کر اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی تو ان کے آستانوں پر، ان کے در پر، ان کی بارگاہ میں آ کر وہ بھی معافی کے لیے خواستگار ہوا کرتے تھے، اور جو عام انسان ہوا کرتے تھے، جو عام لوگ ہیں، وہ بھی ان کی بارگاہ کے اندر آیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہی نظر آتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک، ہم کہنے کے لیے ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ جی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے، ہاں جی، کاش اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ مدینہ مدینہ، صحیح فرمایا آپ نے، درست فرمایا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت بابا فضل الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زہد بھری زندگی اپنائی ہے، اور آپ نے انتہائی سادہ غذا جو ہے وہ تناول فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر، آپ کی غذا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اللہ اس کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے، یہ غذا میں بھی سادگی لے کر آئی جائے اور لباس میں بھی سادگی لے آئی جائے، تو انشاءاللہ یہ زندگی اللہ نے چاہا تو آسان ہو جائے گی، اور جو پریشانیاں ہیں ان کا گراف انشاءاللہ نیچے آئے گا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بتا رہا ہے، مدنی چینل گھر آ کر رہنمائی کر رہا ہے، تو آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اس کے دست و بازو بن جائیں، اپنی جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے سے بھی اور اپنے احتیاط کے ذریعے سے بھی اپنی دعوت اسلامی کا تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ سنتوں کا پیغام آگے بڑھتا جائے گا، ہمیں ہماری اولاد کو ملے گا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اور راحتیں یہ بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے ابھی آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عمران اختاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آج کا آپ کا سلسلہ بہت ہی ہماری زبردست بزرگ شخصیت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضوع ہے آپ کا، تو یہ ارشاد فرمائیے گا اس طرح کے ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں تو ان کے عرس ہمیں کس طرح منانے چاہیے، اور ان کے عرس پر ہمیں کیا کیا اچھی نیتیں کرنی چاہیے، یہ رہنمائی فرما دیں۔ اور دوسرا، میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے تو دعا فرمائیے گا اللہ ان کو صحت دے، شفا دے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد ماجد کو صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، بیماری دور فرمائے، مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ سے بھی رابطہ فرمائے۔ فالج کا ایک خاص قسم کا ایک تعویذ ہوتا ہے، یہ بتاتے ہیں، وہ اسٹیل کا کوئی برتن ہوتا ہے، اس میں کچھ لکھنا ہوتا ہے، اور مجھے یاد نہیں ہے وہ کیا ہے، تو مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ سے رابطہ بھی فرمائیں۔ جی تھوڑا سورہ زلزال ٹھیک ہے، یہ لکھنی ہوتی ہے۔ ویسے یہ عمران بھائی خود بھی تعویذات طاریہ سے وابستہ ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، یہ سورہ بھی زلزال، جی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ قلم کے ساتھ لکھنی ہوتی ہے، اس میں
جو اسٹیل کا برتن ہوتا ہے اس میں، اور پھر وہ جو مریض ہوتا ہے فالج کا اس کو دکھانی ہوتی ہے، دکھانی ہوتی ہے، اور ایک میں لکھ کر پلانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک رکھ لی جائے وہ اس کی زیارت کرتے رہے، صحیح اور ایک روزانہ اس میں لکھیں اور اس کا پانی پلاتے رہیں. صحیح. زعفران کے قلم سے لکھنا پڑے گا اس کو. زردے اور زعفران کا رنگ، زردے کا رنگ ہو یا پھر زعفران کا ہو یا مکس ہو، چل جائے گا. چلیں اس کو میں اور آپ کو آسان بتا دوں. مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کے بستے پر اگر آپ وہ لے آئیں گے نا اسٹیل کا برتن کوئی، تو انشاءاللہ یہ ہمارے یہ زعفران سے آپ کو لکھ دیں گے، زعفران کے قلم سے انشاءاللہ عز و جل. چلیے جی مزید آگے بڑھتے ہیں. زعفران قلم سے لکھ کر دیں گے مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ والے، اور پیسہ بھی کوئی پائی پیسہ بھی نہیں لیں گے. یہ بھی ساتھ میں ایک مدنی پھول ہے. مرحبا، کیا بات ہے میرے اہل سنت کی، کیسا پیارا شعبہ بنایا ہے اور عوام اہل سنت کی خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ عز و جل. جی میں دبئی سے بات کر رہا ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ گناہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی سلامتی دے. توبہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار ہو، ندامت کا اظہار ہو، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو کہ اب گناہ نہیں کرنے، اچھوں کی صحبت جو آپ اختیار کر لیں. اور اگر کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس میں کسی تلافی کی صورت بنتی ہے، جیسے روزے ہیں وہ نہیں رکھے، فرض روزے نہیں رکھے، تو آپ جو ہے وہ ان کی قضاء کی صورت بھی جو ہے وہ بنانی ہوگی، یعنی ان کو بھی رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو اس کی رہنمائی بھی لیں. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع آئیں آپ، اور توبہ ہے. انہو کان توابا. نبی عبادی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اے میرے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو عربی عبارت کے اسلوب کو سمجھتا ہے نا، اور جو سیاق کلام کو سمجھتا ہے، اس کو جو لطف یہ پڑھنے میں آئے گا نا، انی انا الغفور الرحیم، اس کی پھر اپنی ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا انفسائز کر کے، بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، بخشنے والا مہربان ہوں. غفور الرحیم. یہ رحیم جو سیگا ہے، یہ سیگا اس میں صفت مشبہ کا سیگا ہے یہ رحیم. اور صفت مشبہ کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے، یہ اس کا بھی ایک اپنا ہی مضمون ہے. وہ کیسی صفت ہوتی ہے؟ عام نارمل صفت نہیں ہوتی وہ. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں. تو اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے کبھی بھی نا امید ہم نے نہیں ہونا. رجوع کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اور اللہ کریم ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے. اور پھر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم یہ بھی رکھنا ہے. اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور سچی توبہ اللہ عطا فرمائے. اسلامی کی مدنی سے وابستہ ہو جائیں گے، عاشق رسول کی صحبت اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ مزید اس کی برکات ملیں گی. کچھ فرمائیں گے آپ؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ. نیک اچھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا جانا ہوگا تو توبہ پر استقامت پانے میں یہ بھی معاون اور مددگار ہے. الحمدللہ رب العالمین. نیک لوگوں کی صحبت، نیک اجتماعات میں شرکت. تو یہ توبہ کب کریں جی؟ ابھی کر لیں. یہ اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ بھئی سبحان اللہ کوئی ہوگا تو کر دیں. ابھی توبہ کریں، بالکل کریں. بس یا اللہ مجھے معاف فرما. سر کو جھکا کے بندہ، یہ بھی ایک انداز ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ بندہ اللہ کے کریم کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے. یعنی یہ بھی ایک انداز ہے کہ اس انداز میں توبہ کرے بندہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر کی، بھلائی کی دعا کرے کہ مولا میں جو مجھ سے ہوا میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے اس پر استقامت بھی عطا فرما. آمین. اس انداز میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر طلب کرے، اپنی جو ہے وہ الندم توبہ، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا. تو توبہ جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی کا نام ہے. تو بس رہنا صدا راضی، تو بس رہنا صدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی. تو بس رہنا صدا راضی، اللہ تو بس رہنا صدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی.
جس سے ہو برباد ہے تیرے قسم مولا جنت میں رہوں گا یا رب تو بس رہنا سدا راضی اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں گتا بنا راضی تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیرے قسم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا یا واسع المغفرة اغفر لی یا اللہ، اللہ یا واسع المغفرة اغفر لی یا اللہ۔ نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش اللہ، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر پائے فردوس پائے شاہ امم مولا، عطا کر پائے فردوس پائے شاہ امم مولا، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا ستا تجھے شاہی حجاز کا، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر پائے فردوس پائے شاہ امم مولا، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے صدقہ پیارے حیا کا، ملے مجھ سے بخش بے پوچھے لجائے
کو لجانا ہے، بخش بے مجھ سے لجائے کو لجانا کیا ہے، طاقت واقف دو سز پائے شاہ امم مولا، طاقت واقف دو سز پائے شاہ امم مولا، کرم مولا، کرم مولا، کرم مولا، کرم مولا، ہے شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام غفار بھی ہے، غفار۔ غفار معنی بیان فرمایا غفار نام کا، من یغفر الذنوب عبادہ مرتن بعد مرتن۔ آئے ہے اللہ اکبر۔ غفار وہ ذات ہے جو بار بار اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، وہ ذات ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کا، اس کی مغفرت کا حسن ظن رکھتے ہیں، مالک سے سوال بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ غفور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، غفار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ غفور بھی بڑا حسین ہے، اور جو غفار ہے اس میں جو معنی کے اعتبار سے اگر زیادتی دیکھی جائے تو یہ لفظ غفار کے اندر جو ہے یہ زیادہ ہے، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر، بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع لائیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ وہ خود فرماتا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ آپ کو توبہ پر استقامت عطا فرمائے، آپ کے صدقے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد سجاد اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ آج آپ لے کر آئے ہیں، یعنی بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا جب نام سنتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سی خوشی لہر پیدا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بزرگان دین ہے، اور ان کے قریب میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اکثر اس کو فون کر کے یہ کہتے رہتا ہوں کہ بابا صاحب پہ میرا سلام ضرور پیش کرنا۔ دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ آج خلیل بھائی بھی جلوہ فرمائے آپ کے پاس، ماشاءاللہ کیا ہی پیاری شخصیت ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک سلسلہ پہلے آپ نے کیا تھا سلمان بھائی ماڈرن لائف سٹائل، تو میں آج تک بھی اس کو یاد رکھتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی وہ عمل کرتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ سلسلہ آتا ہے کہ کہیں یہ عمل دکھاوا تو نہیں ہے دوسرے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا ہر سلسلہ جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک، اور اس سلسلے کو میں ابھی تک یعنی کہ دیکھتا ہوں کہ واقعی اس میں بہت ساری چیزیں ہم جو غلطیاں کرتے تھے ہر جگہ پر اب بھی ہوتی ہیں، تو اسی طرح آج بھی آپ نے ایک تعلیم فرمائی نام کے حوالے سے، ماشاءاللہ واقعی یہ بہت بڑی ہم اس میں غلطی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور مجھے آپ کے حسن سے اچھا بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ علم دین کا فیضان جو ہے نصیب ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ جی سلمان بھائی، میں لاہور سے علیم عرض کر رہا ہوں، میرے اکثر سینے پہ جلن رہتی ہے، میں نیکزو بوٹی کی کیپسول کھاتا ہوں، 2-3 دن سے ہی رہتی ہے، پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ آپ سے ایک عرض ہے، خلیل بھائی سے کوئی روحانی علاج سماعت فرما دیجیے۔ خلیل بھائی سے کوئی روحانی علاج، چلیں جی انشاءاللہ خلیل بھائی روحانی علاج سماعت فرما دیجیے، یعنی ارشاد فرما دیجیے، ٹھیک ہے، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی
محمد علی حیدر اتاری حسین شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آپ کا پروگرام کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ مجھے آپ ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی، اگر سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا، تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ آپ کی کال کے لیے جی۔ سلمان بھائی، آپ سب کو جمعۃ المبارک ہو۔ خلیل بھائی سے میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی پھیپھڑوں کا علاج بتا دیں، وہ سانس پھوٹ ہے اور مجھے 2 سال سے پھیپھڑوں کی بیماری ہے اور آکسیجن لگ رہی ہے، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے، خیر فرمائے، مولا اس بیماری کو دور فرمائے، اور جب تک یہ ہے تب تک اللہ صبر بھی عطا فرمائے، آمین جی۔ فاطمہ تاریہ ڈسکا ضیا کوٹ سے عرض کر رہی ہوں، آپ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ سلمان بھائی، میں زیاد کوٹ کے شہر زیاد نگر سے بات کر رہا ہوں، محمد ساجد اتاری۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا چل رہا ہے، الحمدللہ ہم سب گھر والے بیٹھ کر اکٹھے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے موضوع لے کر آ رہے ہیں آپ۔ سلمان بھائی، آپ کی بارگاہ میں یہ دعا کے لیے عرض ہے کہ ہمارے محلے میں ایک محمد بٹا نام کے اسلام بھائی ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ان کے گردے خراب ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے عرض یہ کہ سب تمام اسلام بھائی ان کے لیے دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت سلامتی عطا فرمائے، اپنی رحمت سے اللہ کریم ان کی بیماری کو دور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی۔ محمد آصف اتاری میاں والی سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، اور میں اس کو اپنی دکان میں دیکھ رہا ہوں، اور خلیل بھائی کی برگاہ میں عرض ہے کہ مجھے روحانی علاج بتا دیں کہ دبا ہوا قرض جو ہے وہ واپس مل جائے، اور امیر علیہ سنت کی یہ منقبت کیا کہنا تار کی ہمت کیا کہنا، یہ والی منقبت سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو برکتیں سلامتیاں عطا فرمائے۔ آپ کے میسیجز ہیں مدنی چینل کے ناظرین تو بھی جو ہے وہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی۔ گناہ گاروں کو ہاتھ سے نوید خوش میں عالی ہے، یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رمضان کے حوالے سے آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، یہ مجھ سے پوچھا گیا جی۔ نگران شورا دامن قدم القدسیہ ایک سلسلہ کر رہے ہیں اتوار والے دن، تو اس میں ہم بتائیں گے مدنی چینل پر سلسلے کے جو ہے وہ لانے کے حوالے سے ہماری کیا تیاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل موضوعات جو ہے یہ ہم فائنل کر چکے ہیں، اور ان موضوعات کے تحت ہم کیا بیان کریں گے یہ فائنلائز ہمارے ہو چکا ہے۔ اس کا جسے یوں کہیں کہ آپ سلسلے کا ایک رن ڈاؤن ہے، یہ بھی الحمدللہ بن چکا ہے۔ ہم کن کن موضوعات پر ہم الگ سے مدنی پھول دیں گے، اس پر بھی الحمدللہ ہم جو ہے وہ تیاری کر چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ دعا فرمائیں، اللہ مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، اور اچھے طریقے سے سلسلہ جو ہے ڈیلیور کر سکیں۔ مزید بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور مدنی چینل آپ کے لیے انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں زبردست اور بھرپور ٹرانسمیشن جو ہے وہ لے کر کے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ برے والا سے ہے، ان کو میرے سنر کی منقبت سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے بال 2 منہ ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں، اور یہ سر کے آگے حصے سے جو بال ہیں یہ بھی غائب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے جی۔ خلیل بھائی کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیں، موضوع بہت اچھا ہے، اور نعت سنا دیں، بہت شکریہ۔ یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا، سرگودا سے میسیج ہے، اور حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں، ان کو یہ کلام سننا ہے۔ حمزہ والا سے ہے جی، اور فارسی کلام پڑھیں اور اینڈ پر عربی میں سلام سنائیں، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے جی۔ حسان بھائی ہیں اتار والا سے، بڑی مہربانی جی۔ معدے میں درد رہتا ہے، اس کا بھی کوئی علاج بتائیں، اور جی کیا نام ہے ان کا، ذیشان بھائی، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ محمد عاصم بھائی ہیں شہداد پور سے، واہ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ طاری فیملی نارووال سے ہیں جی، حسن و جمال مصطفیٰ
واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے انہوں نے. اور ٹبا سلطان پور سے میسج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد قد بڑھانے کا علاج بتائیں. اور یادداشت بہت کمزور ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. یادداشت کے حوالے سے وہ جو علاج ہے خلیل بھائی وہ تو بڑے مزے کا بھی ہے ماشاءاللہ, وہ بھی بتائیے گا. اور یہ ہیں جی کیا نام ہے ان کا, دولت پور سے میسیج ہے, بہت شکریہ, اللہ برکت عطا فرمائے. خلیل بھائی کچھ میرا خیال ہے کلام شامل کریں, پھر ہم مدنی گلدستہ دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر علاج بھی انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. دو فرمائشیں کو پوری کر دیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا امام مرحبا, آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا, دندان مبارک مرحبا. صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. ایسا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, یار گوجیا کوئی رب نے بنایا نہیں. آمینہ دا چنے تھے عرشہ دا سارا, قسم خدا دی میں نے سب نالو پیارا. دساں کی میں مصطفیٰ دی کی سونی شان, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن پڑھ کے توں جیڑا مرضی سی پارا. قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا. اس صورت نو میں جانا کھا, جانا کھا کے جان جہانا کھا, سچ آنکھاں چ رب دی میں شانا کھا. جس شان تو شانا سب بلیاں مک چند بدل, شاہ شانی ہے مت چمک دلا تو نورانی ہے, کاری زلفت اک مستانی ہے, مخمور یقین مد بھریاں. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو, سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو. میں گراؤں گے تیرے امیدواران جمال, حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. کیا کہنا کیا کہنا تاریخ ہمت, کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا تاریخ ہمت, کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا تاریخ برکت, کیا کہنا. امیر اہل سنت آپ کی قیمت کا کیا کہنا, امیر اہل سنت آپ کی قیمت کا کیا کہنا. جو بج کو نیک کر دیتی, جو بج کو نیک کر دیتی, جو بج کو نیک کر دیتی, کہ اس صحبت کا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا تاریخ ہمت, کیا کہنا. جسے تم پیار سے دیکھو تمہارا دل سے شیدا ہو, جسے تم پیار سے دیکھو تمہارا دل سے شیدا ہو. تو جس کا نام ہی لے لے تیرا وہ دل سے شیدا ہو. تمہارا نام, تو جس کا نام ہی لے لے تمہارا دل سے
شیدا ہوں محبت بانٹنے والی محبت بانٹنے والی محبت بانٹنے والی تیری فطرت کا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا تارک ہمت کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا اتار کی صورت کیا کہنا سبحان اللہ زبردست کلام بھی سنا، منقبت بھی ماشاءاللہ شامل ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین ابھی آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں گھریلو علاج سے متعلق، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل ستو کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کو عرض کرنے ہیں، اس کے کچھ فوائد وغیرہ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ ستو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بے شمار جو ہے فوائد ہیں، اس میں سے چند ایک انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ دن بھر کے اندر جیسے روزہ وغیرہ رکھنے کی بنا پر یا ویسے ہی گرمی کے اندر جسم کے اندر جو پانی کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ پورا کرتا ہے، اسی طرح سے کمزوری کو جو ہے یہ دور کرتا ہے، اسی طرح سے ہاتھ اور پاؤں کی جلن کو یہ ختم کرتا ہے اور طبیعت کو فرد بخشتا ہے، اور گرمی کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو کسی حد تک جو ہے کم کرتا ہے اور قبض وغیرہ کو دور کرتا ہے، اسی طرح سے خون کے اندر کولیسٹرول کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو بھی کم کرتا ہے، اسی طرح سے یورک ایسڈ کے اندر بھی یہ فائدہ مند ہے۔ ستو کا استعمال کس طرح ہوتا ہے یہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو شریف، تو جو کو سب سے پہلے جو ہے کچھ دیر بھونا جاتا ہے، جب یہ براؤن ہو جائے کچھ پک جائے تو اس کے بعد اس کو جو ہے کسی چکی وغیرہ سے یا گھر کے اندر اس کو پیس لیا جائے، پیسنے کے بعد جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ستو تیار ہے۔ تو ستو جو شریف کو یعنی کہ کچھ براؤن کر کے یعنی کہ اس کو بھون لیں، جب کچھ براؤن ہو جائے تو گویا کہ یہ بھن چکا پک چکا، تو اس کے بعد اس کو آپ نے چکی وغیرہ میں پیسنا ہے۔ پیسنے کے بعد یہ آپ ستو کی شکل دیکھ رہے ہیں، ستو کی یہ شکل ہے کہ اسے ستو کہا جاتا ہے، یہ جو شریف ہے، یعنی کہ پیسنے کے بعد یہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے جو کا جو ہے دلیا بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کا دلیا ہے، تو جو کا دلیا بھی جو ہے کمزوری کو دور کرتا ہے، اور بالخصوص جو بزرگ حضرات ہیں اگر وہ اس کو استعمال کریں بڑی عمر کے تو انشاءاللہ عز و جل کمزوری کے اندر بے حد مفید ہے۔ تو یہ جو شریف آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ ستو دیکھے، ستو کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کا دلیا دیکھا، تو ستو کو آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آئیے آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ ستو کے 2 سے 3 چمچ جو ہے آپ ایک گلاس میں ڈالیں، اور ساتھ ہی جو ہے براؤن شوگر ہو تو یہ سب سے بہتر ہے، جیسے دیسی شکر کہا جاتا ہے اور براؤن شوگر بھی اسے کہتے ہیں۔ 1 چمچ آپ اس کا ڈال لیجئے اور 2 سے 3 چمچ جو ہے ستو کے استعمال کریں، اور پھر پانی کے اندر اس کو حل کر لیا جائے تو یہ ستو تیار ہے۔ یہ ستو تیار کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہے، تو روزمرہ کے استعمال میں ستو کو لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا معدہ بھی ٹھنڈا رہے گا، کولیسٹرول میں بھی کمی ہوگی، یورک ایسڈ میں بھی کمی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل خون کی حدت کو بھی یہ کم کرے گا، اسی طرح سے پیاس کی شدت کو کم کرے گا، لو سے بچائے گا انشاءاللہ عز و جل، ہیٹ اسٹروک سے بچائے گا، اور لو لگنے کی وجہ سے یعنی ہیٹ اسٹروک وغیرہ کی وجہ سے جو امراض وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بچت ہوگی، اور یہ بہت ہی مفید غذا ہے، بخار وغیرہ میں بھی فائدہ مند ہے، اور اسی طرح سے سوزش وغیرہ میں بھی فائدہ مند ہے، پیشاب کی جلن میں بھی فائدہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ ستو بنانے کا طریقہ تو خلیل بھائی نے بتا دیا ہے، اور شکر بنانے کا طریقہ تو ریکارڈ ہونا چاہیے حافظ صاحب۔ شکر بنانے کا طریقہ، لیکن اس کی میں بات بتا دوں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین، شکر بنانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایک بڑا اہم کام ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے زمانہ طالب علمی کی بات ہے، عدنان بھائی کے الحمدللہ ان کے ہاں جانا ہوا حافظ صاحب کے یہاں، ماشاءاللہ بڑے زبردست زمیندار بھی ہیں، تو ان کا
آپ کا ویلنا آپ ہی کا تھا نا میرے خیال سے لگا ہوا جدھر گئے تھے؟ ہاں جی ایک گنوں کا ماشاءاللہ گنوں کی کاشت بھی تھی، اور ویلنا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں، اردو میں کیا کہتے ہیں اب یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ جو گنے کا رس نکالنے والی مشین ہوتی ہے نا، وہ اس کو پنجابی میں ویلنا کہتے ہیں. تو وہ جو پنجاب میں ویلنا لگا ہوتا ہے نا جس میں سے گنے کا رس نکالتے ہیں، پھر وہ رو نکلتی ہے، آگے گڑ وغیرہ بناتے ہیں، اس کی ہم نے شاید کوئی ریکارڈنگ آپ کو دکھائی بھی ہوئی ہے میرا خیال ہے. تو شکر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ بنتی ہے. تو چلیں بہرحال اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے شکر بنانے کا. تو بہرحال اچھی شکر لیں، اور یہ اچھی شکر کون سی ہوتی ہے اس پر کبھی پھر بات کریں گے. ابھی خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. خلیل بھائی وہ جو کالز تھیں ان پر رسپونڈ فرمائیں، میسیجز کو بھی جو ہے نا وہ کلیئر فرمائیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حافظے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. جی قوت حافظہ کے لیے اور نظر کے لیے، دونوں کے لیے یہ نسخہ کام کرے گا انشاءاللہ عز و جل. اس میں آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں، بادام، سونف اور مصری. یہ مثال کے طور پہ آپ نے 100 گرام لے لی، ہم وزن لینا 100 گرام، اور پھر اس کے اندر 100 گرام کے وزن کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں. اور پھر اس کے اندر آپ نے 20 گرام دکنی مرچ شامل کرنی ہے. دکنی مرچ جو وائٹ کلر کی مرچ ہوتی ہے اسے دکنی مرچ کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نے چاروں چیزوں کو لینا ہے، 100 گرام بادام، سونف، مصری اور دکنی مرچ 20 گرام. اس کو شامل کر لیں، اور پھر اگر آپ اس کا آدھا پاؤ بھی کر سکتے ہیں، پھر دکنی مرچ جو ہے 25 گرام کر لیں، اور اس کو پیس لیں. صبح شام 1 چمچ استعمال کیا جائے انشاءاللہ عز و جل. اس سے نظر بھی تیز ہوگی اور حافظہ بھی انشاءاللہ عز و جل مضبوط ہوگا. یہ نہ کر سکیں تو اس کے علاوہ بھی یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ 7 عدد بادام رات کو پانی میں بھگو دیں، اور اس کے ساتھ 20-25 کشمش بھی بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کے چھلکے اتار کر بادام کے وہ بھی کھا لیں، اور جو ہے کشمش کو بھی کھا لیا جائے. یہ بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ مند ثابت ہوگا. گیس کے حوالے سے روحانی علاج پوچھا تھا، اس کا یہ بھی ہے کہ 7 مرتبہ یا محیی، ہا اس میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا ہے، یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر اس کو روزانہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی گیس کا مرض جو ہے دور ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ پھیپھڑوں کا مرض ہے 2 سال سے. تو پھیپھڑوں کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ کیا وجوہات اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اور اس میں کیا سبب ہے، کیا معاملہ ہے. تو اگر تفصیل اس کی معلوم ہو اور کسی ماہر طبیب سے اس کا علاج کروایا جائے، یہ آپ کے لیے مشورہ ہے. اور جب تک مکمل تفصیل نہ ہو تو کوئی ٹوٹکا وغیرہ استعمال نہ کیا جائے، کسی ماہر طبیب سے مشورہ کر کے آپ استعمال کریں مکمل تفصیل کے ساتھ. اور ایک اسلامی بھائی نے معلوم کیا تھا کہ منہ سے بدبو آتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے. ہمارے کیمرہ مین سامنے بیٹھے ہوئے، تو ان کو بھی عرض کر دیتا ہوں اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. منہ کی بدبو کی ایک وجہ معدے کی تیزابیت بھی ہوتی ہے، اور دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں، زیادہ کھانا، منہ کی صفائی نہ ہونا. اور ایک منہ بھی صاف ہے، کھانا بھی کم کھاتے ہیں، مگر پھر بھی معدے میں بدبو آتی ہے، تو اس کی ایک وجہ معدے کے اندر تیزابیت وغیرہ یا معدے کی خرابی کہہ لیں. تو اس کے اندر سونف اور دھنیا 5 تولہ، 5 تولے سے مراد تقریباً 60 گرام، 60 گرام سونف اور 60 گرام دھنیا جو خشک دھنیا ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے. اور 1 تولہ یعنی 12 گرام آپ نے سفید زیرہ لینا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. اس کو اچھی طرح سے پیس لیں، اور پھر اس کو 1 چمچ کھانے کے بعد استعمال کریں. اور صبح 2 انجیر بھی اس کے ساتھ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا ماشاءاللہ. مدینہ چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، صحت اور سلامتی. بالوں کے حوالے سے بھی پوچھا تھا. بالوں کے لیے یہ ہے کہ آپ تلوں کا تیل اگر آپ کو اچھا والا مل جائے تو یہ بالوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. تلوں کا تیل جیسے ہم وزن آپ 100 گرام تلوں کا تیل لے لیں، 100 گرام اس کے اندر کسٹر آئل شامل کر لیں، یہ دونوں کو ملا لیں اور پھر اس کو استعمال کریں تو بالوں کے حوالے سے انشاءاللہ بہت فائدہ مند یہ تیل بن جائے گا. جن کے بال یہ اڑتے جاتے ہیں آگے سے، ان کے لیے بھی کچھ بتائیں. بال جو اڑ جاتے ہیں اس کے لیے ایک تو یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا انڈے کا جو تیل ہوتا ہے اس کا مساج کیا جائے. جیسے آج کل عام طور سے کیمیکل کے حوالے سے اطباء منائی کرتے ہیں، وہ اس سے شیمپو سے کہ یہ کیمیکل وغیرہ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک تو غیر معیاری بہت سارے جو ہوتے ہیں، اور پھر اس میں کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اگر اس سے بچا جائے، اور کھارا پانی کا استعمال بھی جو ہے اس کو بڑھاتا ہے، یعنی کہ بالوں کی خرابی پیدا کرتا ہے. بعض لوگوں کو مالش کروانے کی عادت ہوتی ہے، بہت زیادہ گھر میں کروا رہے ہوتے ہیں، بعض باہر بھی کرواتے ہیں، تو بہت زیادہ زور سے سر پر مساج کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی بال جو ہے بے رونق ہو جاتے ہیں اور اس کے بالوں کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے.
اور اسی طرح سے خوراک پر بھی توجہ دی جائے، اچھی خوراک ہوگی، اچھا کھانا پینا ہوگا تو اس سے بھی بالوں پر فرق پڑتا ہے۔ مدینہ اور پھر بھی یہ بال اگر اڑ رہے ہیں تو یہ انڈوں کا تیل جو ہے یہ آپ اس کو مساج کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر رات میں جیسے کر لیا جائے، اس میں اسمیل ہوتی ہے، یہ لگا کر آپ مسجد میں نہیں جا سکیں گے تو اس کو دھو کر ہی جانا ہوگا، تو یہ روزانہ رات کو لگا لیا جائے، صبح اس کو دھو لیا جائے یا کچھ دیر لگا لیں۔ انڈوں کا تیل کس طرح سے بنتا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ واہ، نہیں یہ تو کر کے دکھانا چاہیے خلیل بھائی، یہ بنتے ہوئے دکھانا چاہیے۔ یہ نوٹ کریں اس کو ایم سی آر والے، پی سی آر والے، یہ ہم شوٹ کریں گے، ریکارڈ کریں گے اس کو انشاءاللہ کہ انڈوں کا تیل جو ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ انڈوں کا تیل کسی بھی مستند کمپنی کا آپ لے لیں، اور ہم بولیں تو زبانی بتا دیں، تو بنتے ہوئے بعد میں دکھا دیں۔ چلیں بتا دیں جی، کیا بات ہے آپ کی خلیل بھائی۔ اس میں انڈوں کا تیل اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ انڈوں کی زردی، پہلے انڈے کو ابال لیں، پھر اس کی زردیاں نکال لیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 12 انڈے لیے اور پھر اس کو ابال لیا، ابالنے کے بعد اس کی زردیاں الگ کر لیں، وائٹ جو اس کے ہوتا ہے سفیدی وہ گھر میں استعمال کر لی جائے، اور یہ انڈوں کا جو زردی ہوتی ہے اس کو کسی برتن کے اندر، جیسے ایسا برتن لے لیں جو تھوڑا سا ترچھا ہو، اونچا ہو، اور اس میں اس کو تھوڑا سا چولہے پر رکھ دیا جائے، جب اس کو ہیٹ پہنچے گی، گرمائش پہنچے گی تو وہ زردیاں جو ہیں وہ پگھلنا شروع ہوں گی اور نیچے جو ہے بہہ بہ کر آنا شروع ہوگا وہ اس کا آئل، تو وہ پھر آپ جمع کرتے رہیں، یا ایک سائڈ میں وہ جمع ہو جائے گا، ایک سائڈ میں وہ اس طرح چولہا جلا دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی برتن میں ڈال دیں اس کو، اس کے اندر اس کو تھوڑا سا پکا لیا جائے، کچھ دیر پکنے کے بعد اس کا جو ہے آئل جو ہے بن جائے گا، تو یہ اس کا طریقہ ہوگا۔ اس سے آپ کو اصلی آئل جو ہے مل جائے گا، اور یہ بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ مدینہ چلیں اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ یہاں یہ بھی ایک مقام شکر ہے، بال جھڑ رہے ہیں، دانت نہیں جھڑ رہے۔ پچھلے جمعہ المبارک کی بات ہے حافظ صاحب، میرے پاس ایک اسلام بھائی آئے اور انہوں نے اپنے گھر کے کسی فرد کے حوالے سے بتایا کہ اس کے دانت جھڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا، ڈینٹسٹ نے بتایا کہ ان کو جو بیماری ہے وہ دانت جھڑنے کی بیماری ہے۔ اللہ اکبر، بہت مہنگا علاج بھی ان کو بتایا، بہت مہنگا، دانت کا علاج ویسے بڑا مہنگا ہوتا ہے، تو اللہ پاک ان کو سلامتی دے، عافیت دے، اور ہمارے دنان بھائی ہیں، بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، جتنے خوش رہیں، اور جو ان کے گھر میں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور سلامتی والا معاملہ بھی عطا فرمائے، اور مالک اپنی رحمت فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ تو یہ بھی ایک مقام شکر بھی ہے بہرحال، لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے دانت جھڑتے ہو تو الحمدللہ طب میں اس کا علاج ہے۔ اچھا جی، بعض وہ کچھ ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دانت اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، جی وہ جگہ، تو اس میں الحمدللہ طب کے اندر، حکمت کے اندر، ہربل میں اس کا علاج ہے، کوئی اچھا طبیب مل جائے تو وہ علاج کر سکتا ہے۔ چلیں یہ اچھا مدنی پھول دیا خلیل بھائی نے۔ حافظ صاحب، سلسلہ گھڑی کہہ رہی ہے 9:51 ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، 8 بجے شروع ہوا تھا، اب 9:51 ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ اگلے جمعہ المبارک میں انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو سحری میں سلسلہ جو کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو بابا صاحب کی زندگی کو پڑھ کر حافظ صاحب آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ یعنی ایک ملٹی ڈائمینشنل آپ شخصیت ہیں، ان کی زندگی پڑھ کر آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ ایک شفیق اور مہربان رہبر و رہنما ہے جو لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جیسا بھی کوئی آتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے، دراصل جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ان کا مبارک انداز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئوں کو رستہ دکھاتے ہیں، اور رہبر و رہنما کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مدینہ اور عاجزی، انکساری، شریعت پر عمل۔ اب جیسے ایک بات ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بیٹھنے کا انداز مبارک یہ تھا کہ آپ اکثر دوزانوں بیٹھا کرتے تھے اور روزانہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ نظافت اور نفاست اور طہارت پسند ہوا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے۔ بابا صاحب کی منقبت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اولیاء کرام کی تعلیمات، اولیاء کرام کے انشاءاللہ ملفوظات یہ سنتے رہیں گے اور ان پر عمل کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہر وردیہ، جتنے سلاسل ہیں، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ آئیے بابا صاحب کی منقبت سنتے ہیں جی۔ تاجدار
گنجے شکر کاروان اہل حق کے راہ بر گنجے شکر آپ نے ہم کو دیا میٹھی نمازوں کا شعور آپ نے ہم کو دیا میٹھی نمازوں کا شعور اب بھی جاری ہے وہ تقسیم شکر گنجے اللہ اللہ سبحان اللہ بھی لفظوں کی رکھ لیتے مسکراتی ہے قدم سے چشم تر گنجے شکر آج بھی جس سے معطر ہے مشام کائنات باغ چشتی کے گلاب معتبر گنجے شکر باغ چشتی کے گلاب معتبر گنجے شکر صابر کلیر کو تجھ سے روشنی ایسی ملی بن گئے تیرے فلک کے وہ قمر گنجے شکر شیخ قطب الدین کا سینہ ہے تیری حیات شوکت خواجہ ہے تجھ میں جلوہ گنجے شکر شوکت خواجہ ہے تجھ میں جلوہ گنجے شکر آپ سے تازہ کتنے ہی تمناؤں کے بعد یہ پھلدار میرے ہی شجر گنجے شکر اللہ اللہ سبحان اللہ میری نسبت کا تخلص ہے جو رکھتا ہے بلند اللہ 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 نسبت کا تخلص ہے جو رکھتا ہے بلند کیا فریدی اور کیا اس کیا فریدی اور کیا اس کا ہنر گنجے شکر کیا فریدی اور کیا اس کا ہنر گنجے شکر باغ چشتی کے گلاب معتبر گنجے باغ چشتی کے گلاب معتبر گنجے شکر دارو شفا ہے تیرا در گنجے شکر اللہ 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 سبحان اللہ آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھا گئے رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا گئے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ذکر